Hello, welcome to our channel Zariya Islam. Stay updated for new videos. दूसरी बात, हमें अपनी ज़िंदगी में 7 चीज़ों को अपना उसूल बना लेना चाहिए और ये 7 चीज़ें वो हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक खूबसूरत सांचे में ढाल करके हमें एक पाकीज़ा और सुथरा इंसान बना देती। पहली चीज़, अतमस्सुक बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से जुड़ जाना, वाबस्ता हो जाना। जब हम किताबुल्लाह से वाबस्ता हो जाएं तो फिर हमारे बातिन की और नफ्स की तरबियत होती है और फिर हम वो मतलूब इंसान बनते हैं जो हमारा रब हमसे तकाज़ा करता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाजिम कर लेना चाहिए कि हमारा कोई भी दिन कुरान मजीद की तिलावत के बगैर न गुजरे। अपने दिन का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से कीजिए। सूरह यासीन से जो अपने दिन का आगाज़ करता है सारा दिन अल्लाह की अमान में रहता है, उसकी हिफाजत में रहता है। और अपनी शब का आगाज़ सोने से पहले सूरह अल मुल्क की तिलावत करें, आप सारी शब अल्लाह की अमान में, उसकी हिफाजत में रहें। और कुरान मजीद को समझ कर उसके मफाहिम व मतलब के साथ एक रुकू कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के निसाब में आप कितना वक्त मुख्तलिफ उमूर के लिए सरंजाम देते हैं। ये किताब इंसानी हिदायत के लिए, इंसानी तरबियत के लिए, इससे कोई और बेहतर और मुअस्सर जो है वो निसाब नहीं हो सकता है। इंसान साजी का बेहतरीन ज़रिया है ये किताब, और इस किताब के ज़रिए से जो है वो इंसान पस्तियों से उठ के बुलंदियों तक जा पहुँचता है। इकबाल ने तो कहा कि गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। तो आगे चल किसी नज़म में कहा कि फाश मी गोइम आंख दर दिल मुस्मरस्त, ई किताबें नेस्त चीज़ें दीगरस्त। अगर मैं खुल के बयान कर दूं जो मेरे सीने में छुपा है तो मैं तुझे बता दूं खुल के, ये किताब नहीं, ये कोई और ही शय है। किन लोगों को कहाँ से उठाया और ये किताब कहाँ तक ले गई, जो बाहमी जंगो जदल में उलझे हुए थे और हरफ शनास भी नहीं थे, जो सवाद आशना भी नहीं थे, फिर उन्होंने जो है वो रूमा की सल्तनत भी उलट के रख दी। ये करिश्मा था इस किताब का जिसने ज़िंदगी का जमाल उनकी रूहों के अंदर पैदा कर दिया। तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद से कभी भी दूर ना हों। रोज़ाना की बुनियाद पे आप तिलावत कलाम मजीद अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। इंशाअल्लाह इसके उजाले दुनिया में और आखिरत में आप अपनी आँखों से मुशाहिदा करेंगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, मैंने रब से कहा कि मुझे अपना कुर्ब अता कर। आवाज़ आई, मेरा कुर्ब चाहते हो तो कुरान पढ़ा कर। ये रब की कुर्बत की भी ज़मानत है और रब्ते नफ्स और बातिन की तरबियत का भी ज़रिया है। अच्छा, दूसरी बात, वल इक्तिदा बिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए बेहतरीन नमूना हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है। हुजूर के दिया हुआ निज़ाम हयात है जिस पर हुजूर ने खुद अमल करके दिखाया। मेरा इश्क रसूल, मेरी मोहब्बत रसूल इस बात का तकाजा करती है कि मैं उनके तरीक़ा हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूं। इस्लाम दावे की बात नहीं करता, दलील हमसे मांगता है। आज मैं कहता हूँ मैं आशिक़ रसूल हूँ और इतना बड़ा आशिक़ रसूल हूँ कि मेरे जैसा ज़माने में दूसरा कोई नहीं। मेरे जज्बात ऐसे दिखाई देते हैं, आसमान को चीर दूंगा, ज़मीन को फाड़ दूंगा, लेकिन हमसायों के साथ मेरा सलूक बताता है कि मैं आशिक़ रसूल नहीं हूँ। दोस्तों के साथ मेरा रवैया बताता है कि मैं आशिक़ रसूल नहीं हूँ। मैं किसी से वादा करता हूँ और फिर उस पर पूरा नहीं उतर पाता, तो साहिब फिर आप आशिक़ रसूल नहीं हैं, आप कुछ और हैं। इश्क़ रसूल तो ये है, मुझे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने किसी अहद किया है तो फिर उसकी पासदारी निभा के दिखाई। अल्लाह अकबर। मैं अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाला हूँ तो मेरा रवैया बताए कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। मेरी ज़ुबान पर झूठ नहीं बोल सकती। आपसे पूछा गया कि मोमिन बुज़दिली कर सकता है? कहा नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली सरजद भी हो जाए। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी सरजद हो जाए। फिर तीसरा सवाल हुजूर से किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता। ये पक्की बात है कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मैं और आप अपने रवैयों में देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। आज हम उन जगहों पे भी झूठ बोलते हैं जहाँ झूठ बोलना हमारी मजबूरी भी नहीं होती, क्योंकि ये हमारी फितरत सानिया और आदत बन चुका है।
اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے۔ قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے۔ حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا۔ ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ السلام کا عطا کرتا ہے۔ تیسری بات، عقل الحلال، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے، شکستہ حالت، پراگندہ صورت، اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے۔ تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے۔ چوتھی چیز، کف الاذی، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت۔ تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو ہم اپنی جانب سے ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیری آبرو سلامت ہے، اب میری جانب سے تو پریشان ہو یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو، جب السلام علیکم کہہ دیا۔ چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ ہے لفظوں کا۔ یہ پھول ہیں، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ، سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے۔ اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے۔
تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے. الجھنے لگے. آپ بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے. تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. السلام علیکم یہ تحیۃ المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم. اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے. لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی. تو کف الاذی چوتھی چیز. اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے. اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ. توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے. یہ تصور کے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا. ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گر دوبارہ پڑ نہ جائے. اور جب وہ لتڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے. شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے. اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا. ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں. وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے. یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں. یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں. جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے. تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ. جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے وہ اسی زندگی میں ہوتی ہے. تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کو کوئی ماحول فراہم ہوا ہے. آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں. ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے. اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا. چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو فائدہ حاصل کرو گے. اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا. اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے
تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھو، ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے، میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا